बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। बलूचिस्तान की सियासत के आगाज़ से नाज़रीन एक मौक़िफ़ पेश किया जाता रहा है कि सूबा वफाक़ी इस्तेहसाल और महरूमी का शिकार है। अच्छा, इसके कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। ताहम माली हक़ाइक़ की अगर मैं बात करूँ तो सूरत हाल जो सामने आती है वो उसके मुताबिक सूबा सालाना तकरीबन 124 अरब रुपए की अपनी आमदन पैदा करता है, जबकि उसका मजमूई बजट 1 खरब रुपए से भी तजावज़ कर जाता है। अच्छा, सूबाई बजट का लगभग 90% अगर मैं बात करूँ तो वफाकी महासिल से मुंतकिल किया जाता है, जो कि मुल्क में फ़ीकस बुनियाद पर बुलंद तरीन शहरों में शुमार भी किया जाता है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत भी बलूचिस्तान के खातिर ख्वाह रकम मुख्तस की जाती रही है, जो हर दफ़ा बजट में उसको मिल जाती है। क़याम पाकिस्तान के वक्त से ही अगर हम हिस्ट्री को ज़रा खंगाल लें तो जहाँ सिर्फ 114 स्कूल थे, आज ये तादाद 15,000 से बढ़ चुकी है। सूबे में 12 जामियात हैं, 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं। उनका क़याम तालीमी ढांचे की तोसी को तो ज़ाहिर करता ही है, लेकिन साथ साथ सेहत का शोबा भी बज़ाहिर तो लगता है कि कहीं पीछे नहीं है। सेहत के शोबे में 13 बड़े अस्पताल और 18 तदरीसी अस्पताल अवामी खिदमत भी सर अंजाम दे रहे हैं वहाँ पे। अच्छा, सड़कों के हवाले से अगर बात कर लें तो सड़कों का जाल जो कभी 375 किलोमीटर तक था, अब 25,000 किलोमीटर से ज़्यादा फैल चुका है। और इन अदाद-ओ-शुमार से जो मैंने अभी आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं, इनसे ये ज़ाहिर होता है कि वसाइल की मुंतकिली और तरक्याती सरमायाकारी मुसलसल की जा रही है। अच्छा, इसके बावजूद जो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि फिर बार बार महरूमी का नारा क्यों बुलंद किया जाता है, बार बार ये क्यों कहा जाता है कि बलूचिस्तान में महरूमी है। तो नाज़रीन, उसकी एक वजह भी है, एक फैक्ट है, मैं वो भी आपके सामने रखती हूँ। सरदारों की बात करें, जो हमेशा मैंने अपने प्रोग्राम में बात की है कि वहाँ पे बजट जाता है लेकिन जाता कहाँ पे है। जिस तरह से लगना चाहिए ये मंसूबे तो बज़ाहिर लग गए हैं, लेकिन इस सब के अलावा सरदारों और कबायली अशराफिया ने इस बयानिया को अवामी हमायत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया है। एहतसाब की बजाय शनाख्ती सियासत को इंतखाबी मुहिम्मात का महवर उन्होंने बना दिया है। विफाक पर तनकीद के ज़रिए सूबाई सतह की बद इंतज़ामी को पस मंज़र में धकेल दिया गया है। आइनी तरमीम के बाद तालीम, सेहत और समाजी बहबूद जैसे अहम शोबे मुकम्मल तौर पर सूबाई शक्ल और इख्तियार में जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नर्स की नाकामी को वफाकी इस्तेसाल से जोड़ना हकीकत से मुताबिकत तो नहीं रखता। जब सूबों को उनका हक़ दिया जाता है, सूबों को उनका जो हिस्सा है NFC अवार्ड के तहत वो सारा दे दिया जाता है, तो फिर विफाक में क्यों डाला जाता है? सूबे इसके जवाब दें, सूबे बताएं कि वो किस तरह से लेके चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से मामलात लेके आगे बढ़ रहे हैं, क्यों वहाँ पे महरूमी का एक नारा है जो कि बुलंद किया जाता है। अच्छा, कुदरती वसाइल के हवाले से भी सूबा तेल बरामद तो नहीं करता, लेकिन कई मादनी ज़खायरा भी मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त नहीं हुए हैं। वफाकी फ़ंड्स के तसलसल ने सरदारों की सियासी ताकत की अगर मैं बात करूँ तो उनको मज़ीद मुस्तहकम भी किया है। जमहूरियत का अमल जारी रहा, मगर वोट अक्सर कबायली वाबस्तगी और इज्तमाई शनाख्त की बुनियाद पर देता जाता रहा। नतीजतन हकीकी मसाइल जो थे, जैसे गुर्बत है, बदअमनी है वहाँ पे, और अदारा जाती कमज़ोरी हल तलब ही रही है। नाज़रीन, सब में चैलेंजेस का एतराफ़ ज़रूरी है, मगर इसके साथ मकामी हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी कबूल करना भी नागुज़ीर है। इस सब पे बात रहेगी प्रोग्राम के पहले हिस्से में। साथ कुछ ईरान की सूरत हाल भी डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है कर्नल रिटायर्ड साहब कुरैशी साहब, सीनियर एनालिस्ट स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। मारिया सुल्तान साहिबा है, माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर और ईरान और इज़राइल अमेरिका के हवाले से और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हवाले से भी इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मरिया साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले कर्नल साहब की तरफ आ जाते हैं। कर्नल साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है आप क्या देख रहे हैं? अफ़गानिस्तान के हवाले से तो जो हमारे मामला चल रहे हैं वो तो हैं ही, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर ये जो नारे महरूमी के बुलंद किए जाते हैं, आज के सारा मलबा डाल दिया जाता है विफाक पे। विफाक ने तो अपना जो NFC अवार्ड के तहत बजट बनता है सूबों का, वो सूबों को दे दिया, तो फिर हमेशा बलूचिस्तान की महरूमी का लोड जो है विफाक पे क्यों डाला जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये जब आप बजट और इलेक्शन में टिकटें और असम्बलियाँ उन्हीं लोगों की बनाएंगे जिन्होंने उधर के महरूम तबकों को, गरीबों को ओप्रेस करके और बिल्कुल अपना मोहताज बना के रखा हुआ है। ठीक है। ये सरदारी निज़ाम जमहूरियत आने के बाद भी पिछले 78 ईयर्स हम इससे छुटकारा
نہیں حاصل کر سکے. ٹھیک ہے. سرداروں نے اپنے اپنے علاقے بانٹے ہوئے ہیں اور اسی علاقے بانٹے ہوئے میں اپنے اپنے کانسٹیچوئنسیز بھی بانٹی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. ایک سیٹ پیٹرن ہر دفعہ اسمبلی میں رپیٹ ہوتا ہے. وہی لوگ ڈیولپمنٹ فنڈ لیتے ہیں. آگے ڈیولپمنٹ فنڈ خرچ غریب تک پہنچتا, خرچ صحیح ہوتا, اس کو سہولتیں ملتی, تو آج یہ لوگوں میں محرومیاں نہ نظر آتی. بلوچستان سب سے ڈیولپ ہوا ہوا اور بہترین صوبہ نظر آتا ہے. یہ ساری تکلیفیں اور ساری محرومیاں اور سب شکوے شکایت کافی سیلف کریٹڈ بھی ہیں, مگر یہ بھی ہے کہ بلوچستان میں آپ کو ڈیولپمنٹ ماں سوائے وہ جو کہ وفاقی حکومت کرتی ہے یا کہ وفاق سے یا سی پیک کے منصوبے لگے ہیں, باقی جہاں تک صوبائی ڈیولپمنٹ کا تعلق ہے وہ تو ہمیشہ سے ڈیفیکٹیو رہی ہے. کسی ایک پیریڈ میں سال 2 سال بہتر ہوتی ہے جب کوئی چیف منسٹر بہتر آتا ہے, کام کرنے والا ہے, یا وفاقی حکومت زیادہ ایکٹیولی انوالو ہو کے چیزوں کو دیکھتی ہے. ٹھیک ہے, میں کرنے صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, ذرا ماریہ کو بھی شامل گفتگو کر لیں. ماریہ صاحبہ, ایک تو آپ کو ویلکم کروں گی پروگرام میں, دوسرا مجھے یہ بتا دیجیے بلوچستان کی سیاست کے آغاز سے ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں, یہ موقف پیش کیا جاتا رہا ہے کہ صوبہ وفاقی استحصال اور محرومی کا شکار ہے. این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبے کو اس کا جو حق ہے وہ تو دے دیا جاتا ہے, وہ اربوں میں بن رہا ہے. صوبہ سالانہ تقریباً 124 ارب روپے کی اپنی آمدن بھی پیدا کرتا ہے, جبکہ اس کا مجموعی بجٹ 1 خرب روپے سے تجاوز کر جاتا ہے. پھر بار بار یہ وفاق پہ لوڈ کیوں ڈالا جاتا ہے کہ وفاق کی وجہ سے صوبہ جو ہے وہ سفر کر رہا ہے, جبکہ صوبے کے اپنے فنڈ جو ہیں, چلے مانا کچھ ترقیاتی کام وہاں پہ ہوئے ہیں, لیکن اس کو ایک بیانیہ بنا کے سردار اگر استعمال کریں گے تو محرومی تو وہاں پہ آئے گی نا میڈم لوگوں میں. دیکھیں, بات محرومی کی نہیں ہے, آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ بلوچستان میں تقریباً 90% جو ہے پہلے جو ہے بی ایریا تھا اور صرف 10% ایریا ہے. اس کا مطلب یہ کہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ملکی سسٹم تھا اس کے تحت جو بھی وفاق سے فنڈز جاتے تھے وہ سردار اپنی مرضی کے مطابق خاص طور پہ ٹرائبل ایریا میں استعمال کرتے تھے, اور جو باقی بلوچستان تھا اس کے اندر بھی ٹرائبل آپ کو مطلب پہلی بلوچن ایجنسی, سیکنڈ بلوچن ایجنسی اور تیسری بلوچن ایجنسی میں کس چیز کے ایجنسی ختم ہو. انہوں نے کہا جی آپ یہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رکنی اسٹیبلش کریں گے, یہاں جسٹس سسٹم کو اسٹیبلش نہیں کریں گے, اور یہاں سڑکیں نہیں بنائیں گے. پھر جا کے انہوں نے ختم کیا. ظاہر ہے اگر یہ تمام روابط بہتر ہوتے ہیں اور ساتھ ڈیلیگیشن ہوتی ہے اور وہاں کے لوکل لوگوں کے پاس جو ہے ریاست کی طاقت جاتی ہے تو اس سے بہت ساری ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں اگرچہ ان میں کرپشن ہو سکتی ہے, سب کچھ ہوتی ہے, لیکن اس میں سے کچھ پرسنٹ آپ کے پاس وہاں لگتا ہوا ہے. لیکن جب آپ یہ میکنزم اسٹیبلش نہیں کرتے تو پھر آپ کے پاس وہاں فرد واحد جو ہے وہ بہت طاقتور ہے. یعنی کہ بلوچستان میں آپ کو 32 سے زائد منسٹرز ملیں گے, آپ کو 40 منسٹرز بھی ملتے رہے مختلف اوقات پہ, اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ آپ نے جو سسٹمز ہیں اس میں ٹرائبل بیسس کے اوپر لوگوں کو پاور دی, لیکن اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں دی, جس کی وجہ سے سردار جو ہیں جو پہلے جن کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ اپنے علاقے اور اپنے قبائلی قبیلے کے لیے کچھ کرتے, کچھ عرصے بعد انہوں نے پنجاب سے اثر لیا اور وہ فیوڈل بنتے گئے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ آپ کی عوام غریب سے غریب تر ہوتی رہی, انہیں احساس سے محرومی پڑتا رہا, اور آپ کے جو سردار ہیں وہ طاقتور سے طاقتور ہوتے ہیں. اکبر بگٹی صاحب تھے, اس میں ایک ٹائم ایسا جتا کہ جہاں پورے قبیلے میں کسی کو اکبر نام رکھنے کی اجازت نہیں تھی, وہاں پرائیویٹ جیلز تھے. یہ تمام چیزیں حقائق ہیں, یہ کوئی باتیں. اور وہ کہاں تھے, وہ آپ کے چیف منسٹر بھی رہے, وہ آپ کی مختلف پوزیشنز پہ بھی رہے, تو اور ساتھ ہی ساتھ وہ رائلٹی بھی لیتے رہے. تو یہ اس کی وجہ سے آپ کو اسلام آباد میں ان کے گھر ملیں گے, مطلب وہ ایک علی لگا تھی جن کو خلافت بلاغت بھی آتی تھی, جو بیچارہ عام بلوچ ہے اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ یہ ایک ڈسپیرٹی کریٹ کی گئی. اور جب آپ اس کو ریورس کرتے ہیں تو پھر بہت ساری جو سلیکٹڈ کلاسز ہیں ان کا جو طاقتور کلاسز بن گئی جو بات چیت کری تھی بلوچستان کے موقف کے لیے, وہ جو ہے عوام کو اور آپ کے درمیان بجائے اس کے راستے پیدا کرتے ہیں, وہ آپ کے لیے ایک وجہ تشویش تھا. اچھا ماریہ صاحب, ایک اور پوائنٹ بھی ہے, آئینی ترمیم کے بعد تعلیم, صحت اور سماجی بہبود جیسے اہم شعبے مکمل طور پر صوبائی اختیار میں تو آ چکے ہیں. اس سب کے باوجود گورننس کی ناکامی کو وفاقی استحصال سے جوڑنا آپ کے خیال میں جسٹیفائیڈ ہے؟
دیکھیں جسٹیفائڈ تو نہیں ہے، لیکن جسٹیفائڈ اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ جو فیصلہ تھا کہ آپ نے بی ایریا سے اے ایریا کرنا ہے، مشرف صاحب نے کیا تو اس کے بعد تمام سیاسی پارٹی سے اس کے خلاف ہوگی اور پھر یہ واپس بی ایریا میں کنورٹ ہوا. اب جو ہے بات چیت چل رہی ہے کہ جو بیسک ڈیموکریسی اس کو دوبارہ کیا جائے، تو یہ غلط تو ہے، لیکن آپ کی کچھ ذمہ داری تھی وفاق کی بھی کہ آپ یہ جو استحصال کی بنیاد ہے اس کے اوپر تھوڑا سا کھڑے رہتے، کیونکہ وہ عوام کے لیے ہے. یہ کہنا کہ ایک چیز 100% ایک کی غلطی اور 100% دوسرے کی بھی درست ہے، یہ صحیح نہیں ہوگا. یہ بات درست ہے کہ بلوچستان کی جو لیڈرشپ ہے اس پہ زیادہ رسپانسبلٹی آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وفاق پہ بھی رسپانسبلٹی آتی تھی کہ ان کو بھی ان ساری چیزوں کے اوپر پروگریسو ایکشن لینا چاہیے تھا اور کچھ چیزوں کے اوپر اصولی فیصلے کرنے چاہیے. سخت فیصلے ہوتے ہیں لیکن سب کچھ اوقات میں بہت ضروری ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے علاقہ غیر کو کے پی میں کے اندر ضم کیا ہے، تو اس سے چاہے زیادہ ہو یا کم ہو لیکن بہت ساری چیزیں لوگوں تک پہنچی ہیں. آپ کی اسٹیٹ میکینزم اس قسم کی تمام چیزیں وہاں پہنچی ہیں، تو یہ فیصلے آپ کو کرنے ضروری ہیں. 18ویں ترمیم نے بہت سارے نقصانات کیے ہیں اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس وقت بہت سارے معاملات جس کے اندر وفاقی ریٹ کی ضرورت ہے آپ ان کو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سب کچھ جو ہے آپ پروونشل میٹر کے اندر آ گیا. مانی صاحب آپ کی جانب باتیں ہوں کرنے صاحب، جمہوریت کا عمل جاری رہا ہے وہاں پہ، مگر ووٹ اکثر قبائلی وابستگی اور اجتماعی شناخت کی بنیاد پر دیا جاتا رہا ہے. اچھا اب اس سب کے بعد ہو کیا رہا ہے جس کا نقصان ہوا ہے؟ اس کا نتیجتاً حقیقی جو مسائل تھے جیسے غربت ہے، بدامنی ہے، دارا جاتی کمزوری حل طلب ہی رہی ہے وہاں پہ، ان کمیوں کو کیسے کور کیا جائے گا؟ اور سارا الزام ہمیشہ وفاق پہ ڈال دینا، ٹھیک ہے وفاق کی کچھ رسپانسبلٹیز ہوں گی لیکن صوبے جب خود مختار ہو گئے ہیں تو پھر صوبوں کو اپنی ذمہ داری نبھانا زیادہ بہتر نہیں تھا نہ کہ ہمیشہ ہر چیز کا الزام وفاق پہ ڈال دینا؟ وفاق پہ ڈالنا تو بڑی سخت زیادتی ہے. یہ 18ویں ترمیم کے بعد تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ آپ وفاق پہ ڈالیں. آپ نے تو وفاق سے بے وفائی کی، وفاق کو ڈاج کیا. آپ نے 18ویں ترمیم میں وفاق کو اور نظام حکومت کو اور نیشنل سیکیورٹی کو آپ نے ڈیمیج کیا، آپ نے کمزور کیا ان کو. ملک کو مضبوط کرنے کی بجائے آپ نے صوبوں کو سارا کچھ اٹھا کے جب آپ صوبوں کو دے دیں گے 57.5%، خدا کا خوف کرے. اور آگے صوبوں میں جس طریقے سے وہ اماؤنٹ خرچ ہو رہا ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، کوئی نظام حکومت نہیں، کوئی سیریس ٹیکنیکل اور یا ایجوکیشن پہ یا ہیلتھ پہ کام نہیں، تو یہ ساری چیزیں اور نیچے جب تو آپ صوبوں کو دیتے ہیں تو پھر صوبوں کو اکاؤنٹیبل کریں. ڈیفنس میں کنٹریبیوشن کیا ہے؟ ہم ڈیفنس کو دنیا جان کے سارے ہمسایوں کی طرف سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، ہر طرف جنگ لگی ہوئی ہے، تو ڈیفنس کا فنڈ کیا ہے؟ آپ ڈیفنس کا فنڈ باقی ہمسایوں کے ساتھ آپ کمپیئر کریں، ہم کہیں بھی کھڑے نہیں ہیں. اس کے بعد ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان فورسز جو ہیں وہ چیمپئن اور جیت کے ہیں ہر جگہ پہ. ہمارا بارڈر ایکسٹینڈیڈ ہے ایسٹ میں، ویسٹ میں، ہر طرف، اور کئی 100 کلومیٹر. ہماری فرنٹیئر فورس کے پاس بھی لیٹسٹ ویپن ہونی چاہیے. جی فرنٹیئر فورس کے پاس بھی ہونی چاہیے. ہمارے انٹیلیجنس سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. انٹیگریٹڈ انٹیلیجنس سسٹم ہونا چاہیے، نیچے ایک پولیس، ایک یونین کونسل سے لے کے وفاقی حکومت تک اور باہر کے ملکوں تک. اور ابھی آپ کی ٹیکنالوجی اے آئی کہاں چلی گئی ہے؟ آپ کو ابھی سیٹلائٹ سے ویپن، ورٹیکل ویپن چاہیے جنگ جیتنے کے لیے. ابھی گراؤنڈ کی نیچے ٹینک توپ کی جنگ کم رہ گئی ہے. ابھی یا میزائل ہیں یا آپ کے ڈرونز ہیں یا ورٹیکل وارفیئر ہے. تو میں یہ کہوں جو وہ پیسے ہوں گے تو ڈیفنس فورسز کے پاس اکوپمنٹ ہوگا تو وہ آپ کے ملک کا دفاع کریں گے. اگر دفاع ہی نہیں ہے تو آپ پاکستان سے کیا لیں گے؟ یہ شکوے شکایت تو سارے اس لیے ہیں کہ لوٹو اور پھوٹو، جو آپ فنڈز کھا رہے ہیں اور باہر لے جا رہے ہیں ٹھیکوں کے نام پہ، پوچھنے والا کوئی نہ ہو. اس وجہ سے بدم نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بھی سرداری نظام ہے. بالکل، جب فنڈز جا رہے ہیں اور وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے تو اس سے زیادہ نیگلیجنس اور کیا ہو سکتے. بہرحال ماریہ صاحبہ کی طرف آتی ہوں. ماریہ صاحبہ، کچھ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ خلیجی ریاستوں کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں، اسپیشلی ایران، اور ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے کانٹیکسٹ میں. میڈم، طویل عدم استحکام کیا اس سماجی طاقت کو آپ کے خیال میں کمزور کر سکتا ہے جو موجودہ صورتحال بن گئی ہے؟ کیونکہ ایران کے خلیجی ممالک پر حملے، کیا یہ آگ صرف میزائلوں اور ڈرونز تک محدود رہے گی یا آپ کے خیال میں خلیج کی معاشی اور سیاسی بنیادوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گی؟ ٹھیک ہے کہ سیاسی اور سماجی بنیادیں تو ان چکی ہیں،
ٹھیک ہے چاہے ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں. ٹھیک ہے امیزون کا ڈیٹا سینٹر جو ہے ہٹ ہو چکا ہے, جبل علی پورٹ جو ہے وہ ہٹ ہو چکی ہے, ٹھیک امریکہ کی جتنی بیسز ہیں غالب خلیج کے اندر وہ ساری ہٹ ہو چکی ہیں, ٹھیک اور اس کے علاوہ ان کا دبئی ایئرپورٹ ہٹ چکا ہے, اور یہ تمام چیزیں. تو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو یہ علاقے اپنے لیے جو ریونیو کہاں سے بنا رہے تھے, چلو خصوص ابو ظہبی اور دبئی, تو ان کے پاس ٹیکس تو شاید بہت کم تھا, میرے خیال سے 13% ہے, باقی جو ہے 93%, 87% جو ہے وہ ٹورزم اور ٹورزم ہے جی 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 فائنینشیل جو ایکسچینج ہے یا بزنس کی وجہ سے تھا. تو جب ہوں آپ کے ڈیٹا سینٹرز اٹھ جاتے ہیں, جب آپ کی تمام چیزیں اٹھ جاتی ہیں, تو آپ گلوبل فائنینشیل سیکٹر میں تو آپ ہائی رسک ایریا میں آ جاتے ہیں. اور اگر آپ ہائی رسک ایریا میں آ جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جانیں بچانا آپ کے لیے مسئلہ ہے, تو یہ امپاسبل ہے. دیکھیں ایمریٹس جو ہے پہلے گلوبل ہب تھا فار ایویشن, لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کا ایئرپورٹ جو ہے ایرانی میزائلس کے حدود میں ہے اور یہ سچویشن سٹیبلائز نہیں ہوتی, تو جو نقصان ہے وہ ملینز نہیں بلینز آف ڈالرز ہے, اور اس کو واپس کھڑا کرنا بہت مشکل ہے. اور آپ مجھے بتائیں کہ جہاں آپ کے ریزیڈینشیل ایریاز یہ بڑی بلڈنگز لگتی تو بہت خوبصورت ہے, لیکن اگر آپ جنگ کے دوران میں ایک جو ہٹ ہو جاتی ہے تو وہاں سے نکلنا ناممکن ہے. تو یہ جو فیلئر ہے ان کی ریئل اسٹیٹ کا, فائنینشیل سیکٹر کا, پورٹ سروسز کا, آئل ریفائنریز کا, اسٹریٹجکلی یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں. ماریا صاحب اور اس کی وجہ سے 1991 کا ایک ریفرنس کوٹ کروں گی. 1991 میں جب امریکہ نے اتحادیوں کے ساتھ عراق پر حملہ کیا تھا تو میڈم صدام حسین نے سعودی عرب اور اسرائیل پر میزائل داغے تھے, مگر امارات اور بحرین جیسے ممالک براہ راست نشانہ نہیں بنے تھے. ابھی جو ایران کا اندازہ ہے, جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر ان اثاثوں کو نشانہ بنایا جاتا جو امریکی اثاثے ہیں گلف کنٹریز میں, یا کم از کم نقصان ہی پہنچا دیا جائے, تو یہ ممالک واشنگٹن پہ دباؤ ڈالیں گے کہ جنگ کو محدود کیا جائے. آپ کے خیال میں دو دھاری تلوار پہ نہیں چل رہا ایران؟ اگر یہ اسٹریٹجی اس کی کامیاب نہ ہوئی تو یہ بھی تو پاسبلٹی ہے کہ وہ اس جنگ میں براہ راست ایران مخالف اتحاد کا حصہ بھی بن سکتی ہیں. دیکھیں جو ہو رہا ہے ایران کے پاس اس کو سے آگے تو کچھ نہیں ہے. 900 ساؤٹس کیا ہے انہوں نے, یعنی کہ 900 حملے ایک گھنٹے کے اندر. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اس کا فوٹیج نہیں آ رہی ہے. آپ کے 40 میجر انہوں نے لیڈرز ہیں ان کو ڈی کیپیٹیٹ کیا ہے. ایران کے نیول ہیڈ کوارٹرز اڑائے ہیں, 8 ان کی شپس اڑا دی ہیں, ان کے ریڈارز اڑا دی ہیں. دیکھیں اس سے جنگ کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے نا, آپ نے اس امپیکٹ سے بھی آگے نکلتے ہیں. پھر انہوں نے آج جو ان کی نئی لیڈرشپ دوبارہ بیٹھی ہے تو انہوں نے ان کو دوبارہ لیڈرشپ پہ اٹیک کیا, اور انہوں نے کہا ہے ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حکومت آئے یا کوئی بھی ہے, جو بھی ایران کا سپریم لیڈر بنے گا ہم اس کے اوپر اٹیک کریں گے. مطلب جہاں کاؤنسل ان کو مطلب انتخاب کر رہی تھی اس جگہ پہ نہ دوبارہ اٹیک کی. سو ایران کے لیے تو جو قیامت آنی تھی وہ آ چکی ہے. ابھی جو پرابلم ہے کہ اس وقت جو باقی جو ہیں وہ کاسٹ آف وار جو ہے وہ باقی ممالک تک جا رہی ہے. اب وہ جو باقی ممالک ہیں انہوں نے بھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ براہ راست جنگ میں جائیں گے. دیکھیں ابھی جو بھی ہے ایران بڑی حد تک جو ہے سوچ سمجھ کے میزائل اسٹرائکس کر رہے ہیں, یعنی کہ امریکن آپ نے کہا کہ یہ امریکن انٹرسٹ کو ہرٹ کرے گا. اگر یہ ممالک جنگ کر لیں, ان میں جنگ میں شمولیت اختیار کر لیتے ہیں, تو ان کے سویلین ٹارگیٹس ان کی رینج میں ہے. اسٹیٹ آف ہرمز میں ٹوٹل راستہ کتنا ہے, 35 کلومیٹر کا. میزائل رینجز 680 کلومیٹر 1500 کلومیٹر سے زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اتنی پریسیشن سے اٹیکس ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی عام میزائل نہیں ہے, اور ان کی ساخت بھی مختلف ہے, اور ان کی جو ویپنز کی کیپیسٹی وہ بھی مختلف ہے. ٹھیک ہے ماریا صاحب, آپ کی طرف آتے کرنا سر. سر زیادہ تر ایرانی میزلز کو ہم نے دیکھا ہے کہ فضائی دفاعی نظام تباہ بھی کر رہے ہیں ان کے خلیجی ریاستوں کے, لیکن یا یوں سمجھ لیں کہ ایران اس وقت جو جنگ لڑ رہا ہے وہ عسکری تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نفسیاتی طور پہ ایک بڑی مضبوط قسم کی جنگ لڑ رہا ہے, کیونکہ اس نے براہ راست اسرائیل پہ تو اٹیک کیا ہی ہوا ہے, لیکن جو اثاثے ہیں امریکہ کے خلیجی ریاستوں میں گلف کنٹریز میں ان کو نشانہ بنا رہا ہے. اور یہ ایسا نہیں کہ ان ایکسپیکٹڈ, اس نے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ اگر یہ ہمارے خلاف استعمال ہوئے تو ہم ان پہ اٹیک کریں گے, امریکی اثاثوں پہ کریں گے, کنٹریز پہ نہیں کریں گے, ظاہر سی بات ہے. اب ایران کی جو اسٹریٹجی اس نے اپنائی ہے اس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں ایران کی اسٹریٹجی بڑی سپیریئر ہے. ٹھیک ہے, ملٹری پوائنٹ آف ویو سے یہ سارے گلف میں کوئی ایسا ملک نہیں تھا جس نے امریکن کا بیس نہ لیا ہو. $1 ٹریلین دے کے انہوں نے امریکہ سے اپنی سیکیورٹی خریدی, اور انہوں نے بیسز بنائے ان سے پیسے لے کے.
ان کے پیسوں کی. ان کو خدا کا خوف نہیں آیا کہ اگر آپ نے اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے تو دفاع کے لیے اپنی فوج کھڑی کریں, اپنا سیکیورٹی کا نظام کریں, اپنے ریڈار لگائیں, خرید کے لگائیں. یہ کیا مانگے تانگے کی چیزیں بھی کبھی کسی کے کام آئی ہیں؟ اور پھر دوسری بات, آپ کو ظلم ہوتا نظر نہیں آیا غزہ میں؟ 73,000 کیجولٹیز ہوئی ہیں, معصوم بچے شہید ہوئے ہیں, غزہ بالکل ملبے کا ڈھیر بنا ہوا ہے. یہ سارے مسلمانوں کو, ہر ایک کو وہ آوازیں دیتے رہے ہیں. ہمارے کان بند ہیں, آنکھیں بند ہیں کہ ہم دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, اس کے باوجود ہم ان ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں جو مسلمانوں کا خون کے دشمن ہیں. آپ غزہ میں دیکھیں پھر جو ایران میں ہو رہا ہے, ایران نے تو حملہ نہیں کیا. ایران کے اوپر پیچھے جون میں بھی اٹیک ہوا, ابھی بھی ہوا. کیا غلطی ہے؟ اس کو حق ہے کہ وہ اپنا ایٹم بم بنائے. اگر اسرائیل بنا سکتا ہے, باقی ملک بنا سکتے ہیں, تو ایرانی کیوں نہیں بنا سکتے؟ بالکل بنا سکتے ہیں, ان کا رائٹ. آپ نے 46 ایئر سے ان پہ سینکشن لگائی ہوئی ہے, 46 سال سے سینکشن میں ہے. آپ نے ان کو پیس کے رکھ دیا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا میزل سسٹم بھی دنیا ختم میں کرنا ہے. کوئی ان کی آواز نہیں سنتا نہ اٹھاتا ہے. اس کے بعد بجائے اس کے کہ سارے مسلمان کندھے سے کندھا لگا کے ان شہید ہونے کو والوں کے ساتھ دے. بالکل. آج تو سارے عوام جتنی ہے مسلمانوں کی, وہ ساری کی ساری جاگ گئی ہے. سب نعرے تکبیر لگا رہے ہیں اس جنگ میں, اور مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. ماں سوائے چند ایک وہ حکمران جو کہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں. امریکہ کے ایجنٹ بن کے آپ لوگوں نے دیکھ لیا اس نے کیا دیا. جب آپ کے ہاں انہوں نے انٹرسیپٹرز رکھے ہوئے تھے, ابھی جب جنگ کی باری آئی تمام ریاستوں سے وہ اٹھا کے بیسی سے وہ انہوں نے اسرائیل کو دے دیے دفاع کے لیے. آپ کے تو اس وقت ملکوں میں دفاع کا نظام بھی انہوں نے ٹھیک نہیں دیا ہوا. آپ کے ہاں F-15 لیٹسٹ ایئر کرافٹ ان کا گرا ہے, اور آج F-35 بھی گرا ہے. میں نے اسی ٹیبل پہ کہا تھا کہ یہ F-35 لائیں گے. ایران نے وہ ٹیکنالوجی ایکوائر کر لی ہوئی ہے کہ جو اس کو گرائے گی. آج گرا F-35. ٹھیک ہو گیا. میں کرنے صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. ایک لاسٹ کویشچن ماریہ صاحبہ آپ سے. اب ایران کا اس ساری داستان میں جو ارریپیئریبل ڈیمیج ہونا تھا وہ تو ہو گیا. آپ کیا سمجھتی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مطابق کوئی 3-4 ہفتے وہ کہہ رہے ہیں یہ جنگ چلے گی, کبھی ان کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ کوئی 5-6 ہفتے شاید وہ اس کو کھینچ سکتے ہیں. کتنی کیپیسٹی ہے آپ کے خیال میں کہ ایران اس سچویشن کو بیئر کرے گا, یا اس جنگ کو کھینچنے یا لڑنے کی ایران کی کیپیسٹی, تاریخ اس کی ہم سامنے رکھ کے اس کانٹیکسٹ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. اور دوسری سائڈ بھی آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ وہ یہ جو اتنی انٹینس بامبنگ کے باوجود امریکہ میں کتنی کیپیسٹی دیکھ رہی ہیں کہ وہ اس سب کو جو ہے وہ لمبی جنگ کھینچنے کی طرف لے کے جائے گا؟ دیکھیں جی, امریکہ جو ہے لمبی جنگ لڑ سکتا ہے, اس میں کوئی ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ امریکہ جو ہے ایک بہت بڑی سپر پاور ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس بھی حمایتی موجود ہے. اگرچہ حمایتی ڈرے ہیں لیکن حمایتی موجود ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ ایران نے جو وہ انفیکشن, اس سے پہلے امریکہ جو بھی جیسا کرتا ہے اس میں جو ممالک تھے وہ ان میں اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ کاسٹ جو ہے وہ امریکہ تک پہنچاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں ہوتا. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ کو جنگ کے جو ہے نا مضمرات, جو کاسٹ ہوتی ہے, کاسٹ صرف اس لیے کہ انہوں نے حملہ کرنا ہے, کاسٹ اس لیے جس کو کہتے ہیں کہ فاگ آف وار, یعنی کہ ابھی جو نقصانات ہو رہے ہیں. امریکہ نے ہمیشہ جنگ لڑی ہے جہاں دشمن کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی جب آج کی, اور ان کی ٹیکنالوجی میں اور دشمن کی ٹیکنالوجی میں بہت فرق تھا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ جہاں دشمن کی ٹیکنالوجی اگرچہ ان سے کم ہے لیکن وہ اتنی ضرور ہے کہ وہ ان کو نقصان دے سکے. یعنی کہ یو ایس ایس کول کے اوپر حملہ ہونا چاہے امریکہ مانے یا نہ مانے, ایک لڑکا بات ہے. ان کا ایک کامبیٹ سپورٹ سسٹم جو ہے وہ ڈسٹروائر ہونا یہ درست ہے. ان کا ایک ریڈار سسٹم ڈسٹروائر ہونا, فائر سسٹم ڈسٹروائر ہونا یہ حقیقت ہے. اسی طرح سے ان کے جہاز کے میں یہ حقیقت ہے. امریکہ کہہ رہے 10-15-10, لیکن ایران کے اندازے کے مطابق تقریباً ہر جگہ 600 سے زائد جو ہے امریکن فوجی اور اسرائیلی فوجی جو ہے ہلاک مختلف بیسز میں. اور اس کے علاوہ 1500 امریکی جو ہیں اس وقت پورے مشرق وسطیٰ کے اندر باہر نکلنے کے لیے بےتاب ہے, لیکن ان کو نکالنے کے لیے امریکہ کے پاس طاقت نہیں. تو یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ جہاں سویلین سطح پہ بھی اور عسکری سطح پہ بھی امریکہ کو اچھی خاصی ہزیمت کا سامنا کرنا.
اچھا بنے صاحب، اس کا ایک دوسرا کانٹیکسٹ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ لوگوں کو پہلے بھی پش کر رہے تھے کہ باہر آؤ. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی اسٹیٹمنٹ تھی ہیلپ از آن دا وے، کنٹرول سنبھالو باہر آ کے، لیکن اس وقت بھی کچھ ہمیں کوئی اس کے خاص اثرات نظر نہیں آئے تھے. ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ جو ایک خیال تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ یا اسرائیل کا کہ جب یہ صورتحال ہوگی خامنہئی صاحب کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا یا ان کو شہید کر دیا جائے گا تو عوام میں ایک پینک کی سچویشن ہوگی، اور اس کے بعد فرسٹریشن میں اس قدر اضافہ ہو جائے گا کہ عوام جو ہے وہ باہر نکل آئے گی. اور جیسے انہوں نے کہا کہ کم آؤٹ اینڈ ٹیک یور کنٹری، تو وہ سمجھتے تھے کہ اس سب کے بعد ایک انقلاب آ جائے گا. وہ آتا ہوا تو ہمیں نظر نہیں آیا، تو اس میں کیا دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں انقلاب تو آیا مختلف جگہوں کے اوپر، لوگ نکلے بھی صحیح، لیکن جو اس کا امپیکٹ آیا وہ لوگ جو رجیم کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ زیادہ تھا. جی ٹھیک ہے، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب انقلاب آتا ہے تو سارا ملک باہر نہیں نکل آتا. کچھ لوگ نکلتے ہیں، کچھ گروہ نکلتے ہیں، اور ان کی بیسس پہ باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ خاموش ہوتے ہیں. اور جو خاموش لوگ ہوتے ہیں ان کی رائے کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بھی اس ملک کے ساتھ ہو. پاکستان میں مختلف ڈیمونسٹریشن ہوتے ہیں، لوگ خاموش ہوتے ہیں، جو باقی لوگ خاموش ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے ڈیمونسٹریٹرز کے ساتھ ہیں. اسی طرح پہلی دفعہ ایران کے اندر جو رجیم چینج کی بات کی انہوں نے، لیکن جو لوگ باہر نکلے وہ لوگ تھے جو سائلنٹ میجورٹی، جو ریولوشن کے اندر ایک طرح سے حصہ دار تھے، وہ لوگ باہر نکلے. اصل پرابلم اس وقت یہ ہے کہ جب جنگ زیادہ عرصہ طول پکڑے گی تو ابھی تک تو امریکہ کے لیے نقصان زیادہ ہے اسرائیل کے لیے، کیونکہ ان کو جتنی تیزی سے فتح کی ایکسپیکٹیشن تھی وہ نہیں ہوگی. لیکن اگر بہت زیادہ ریٹ نکلتی ہے اور امریکہ جو مسلسل ان کی ریٹ کو ٹارگٹ کرتا ہے اور نقصانات کرتا رہتا ہے تو پھر ظاہر ہے ایک امپیکٹ آتا ہے ایران پہ بھی آئے گا. اور یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس وقت تک اور کہاں جنگ رکتی ہے اور کون اس جنگ کو رکوائے گا. اور کیونکہ جب تک جنگ، دیکھیں جنگی اہداف تو امریکہ نے پہلے 1 گھنٹے میں حاصل کر لیے، یعنی کہ 40 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا، اور جس میں آرمی ہیڈ کوارٹرز پر اٹیک کر دیا، نیول ہیڈ کوارٹرز پر اٹیک کر دیا، اور ان کی لوگوں کو مارنے میں بھی وہ شہید کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے. تو اس کے بعد اب آپ کسی ملک کو کیسے ڈرائیں گے؟ صرف سویلین کیجویلٹیز، اور اگر سویلین کیجویلٹیز کی طرف جانی جاتی ہے جی تو پھر معاملات بہت مشکل ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ ماریہ سلطان صاحبہ آپ کا ماہر بین الاقوامی امور پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. کرنا صاحب آپ کی اجازت سے ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک سے ناظرین واپس آتے ہیں تو مزید دیکھیں گے کہ مشرق وسطیٰ کے حالات کس طرف جا رہے ہیں، اور پاکستان اور افغانستان کے جو اس وقت ایک وار چل رہی ہے وہ اس کو بھی اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھیں گے کہ مزید صورتحال سنبھل رہی ہے یا خدا نخواستہ بگڑ جائے گی. اس بریک کے بعد